नाज़रीन, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आपकी नज़र में दुनिया की सबसे कारआमद और फ़ायदेमंद ईजाद क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? हो सकता है आप में से कुछ पहिए का नाम लें, हो सकता है किसी के ख्याल में बिजली की ईजाद सबसे कमाल होगी, कुछ लोग मोबाइल या टेक्नोलॉजी का नाम लेंगे, लेकिन हमारे ख्याल में जो चीज़ बहुत कारआमद रही वो क्या है? इस चीज़ के बारे में बताने से पहले हम आपको एक मुख्तसर सी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि जब एक पढ़े लिखे शख्स ने पॉलिसी के मुतालिक अपनी तजावीज़ की फहरिस्त हान शहनशाह के सामने पेश की, तो उस इबारत को लिखने के लिए उन्हें 3000 बांस के तिनकों का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्हें इस तहरीर को अपने साथ लेकर जाने के लिए 2 तवाना मर्दों की ज़रूरत पड़ी। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि हम किस शय का नाम लेने लगे हैं। डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, अगर आप किसी शहतूत के दरख्त की छाल के साथ चीथड़ों, पटसन और मछली के पुराने जाल को मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? परेशान मत हो, ये कोई दहशत ज़दा कर देने वाला फोक तिब्बी नुस्खा नहीं है। दर हकीकत ये कागज़ बनाने के अज्जा हैं। कदीम चीन में कागज़ इस तरह बनाया जाता था। कागज़ की इजाद से कबल किसी चीज़ को याद रखने के लिए आपको उसे जहन नशीन करना पड़ता था। यकीनन वो ज़िंदगी मुश्किल थी। चुनांचे जब एक सरकारी एहलकार ने आखिरकार 105 कबल मसीह में कागज़ ईजाद किया तो ये एक बड़ी बात थी। इस अमल के दौरान कपड़े, छाल और जालों को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाया जाता, उसे धूप में खुश्क किया जाता और फिर उसे चिपटा किया जाता। नई ईजाद शहनशाह हान को बहुत पसंद आई। हालांकि इब्तदा में इस तरह बनने वाले कागज़ को सिर्फ कीमती अशिया को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जल्द ही कागज़ ने दुनिया को तब्दील करना शुरू कर दिया। कागज़ की ईजाद के 650 बरस बाद प्रिंटिंग मशीन वजूद में आ चुकी थी। किताबें, ताश के पत्ते और टॉयलेट पेपर जल्द ही दस्तयाब हो गए और इस तरह दुनिया कागज़ से इस्तेफादा करने लगी। हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि मुसलमानों ने कागज़ का इस्तेमाल कब और कैसे शुरू किया, लेकिन मशरिक़ वुस्ता में कागज़ का तारुफ इस्लाम के सुनहरी दौर के साथ मुंसलिक है, जिस दौर में उलमाए किराम को फलकियात, तिब, इंजीनियरिंग, अदब और रियाजी के उभरते हुए शोबों में अपनी पेशरफ्त रिकॉर्ड करने की इजाज़त दी गई। कागज़ को यूरोप पहुंचने में 1000 साल से ज्यादा अरसा लगा। इससे पहले लोगों को बछड़ों, बकरों और भेड़ों की खालों पर लिखना पड़ता था। यह अंदाजा लगाया गया है कि यूरोपी बाशिंदों ने चमड़ी के कागज बनाने के लिए सन 1150 से सन 1850 के दरमियान कम अज कम 4.2 मिलियन भेड़ों को ज़बह किया। कागज़ को इब्तिदाई शक्ल देने में मिस्रियों के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मिस्री अगरचे बाकायदा तौर पर कागज़ तो ईजाद ना कर सके, लेकिन नील के साहिलों पर सदियों से उगने वाले पापायरस नामी एक दरख्त की छाल और गूदे से 3000 साल कबल मसीह में कागज़ नुमा एक शय जिसे उन्होंने पेपरस का नाम दिया था। पेपरस न सिर्फ मिस्रियों ने अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखा, बल्कि रोम, इंग्लिस्तान और कई दीगर ममालिक में भी मिस्र से भेजा जाता रहा, जिसकी तलब रफ्ता रफ्ता दीगर ममालिक में भी बढ़ती चली गई। पेपरस चूंकि मजबूती के एतबार से देरपा ना था, दूसरा उसमें लचक का फुकदान था, जिसके सबब रफ्ता रफ्ता उसकी अहमियत कम होती गई और उसकी जगह चमड़े, जानवरों की खालों ने ले ली जो मजबूत और देरपा होते थे। जानवरों की खाल से तैयार करदा कागज ने एक अरसे तक कागज की जरूरत के खला को पुर किए रखा। वक्त के साथ साथ जहां गोश्त का इस्तेमाल महंगा हुआ, वहीं इसका बनाना भी मुश्किल होता चला गया। इसके साथ ऐसे शवाहिद भी मिले कि मिस्र, यूनान समेत चीन में भी किताबें बांस की लकड़ियों पर लिखी जाती थीं। ये एक तरफ तो वजनी और बेरब्त होती थी, दूसरा इनका संभालना भी कदरे माहौल होता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है और बाज़ रिवायात के मुताबिक भी कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि रेशम के
کپڑوں کو بھی بطور کاغذ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ سب کاغذ کی مرحلہ وار ابتدائی اشکال تھیں، جبکہ کاغذ کی اصل شکل کی ایجاد کا سہرا 100 سال قبل مسیح کے آس پاس چین کے بادشاہ ہان کے ایک درباری تسائی لون کے سر جاتا ہے۔ اس نے کاغذ ایجاد کر کے جب بادشاہ ہان کے دربار میں پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوا۔ 7ویں صدی عیسوی تک چین کاغذ تیار کرنے کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، ہم ڈیلی بٹس کی ویڈیوز کے سلسلے میں چائے کی کاشت اور اس کے عام ہونے پر ایک دلچسپ ویڈیو بنا کر شیئر کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن میں اس بات کا ذکر یہاں پر کیوں کر رہا ہوں؟ جب چین میں چائے کی اتفاقیہ ڈسکوری ہوئی تو اسے ایک لمبے عرصے تک ایک بہت اہم راز کی طرح محفوظ رکھا گیا۔ اسی طرح سے چین نے کاغذ تیاری کے فارمولے کو بھی مخفی رکھا، جس کے سبب 7ویں صدی عیسوی تک چین دنیا کے بیشتر ممالک کو کاغذ مہیا کرتا رہا۔ دنیا میں جب پپائرس اور جانوروں کی کھالوں کو تحریری مواد کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں کے کتاب خانوں میں پارچمنٹ اور ویلم پر کتابیں لکھی جاتی تھیں، اس وقت چین میں ریشم پر کتابیں لکھنے کا رواج تھا۔ اس سے قبل چین میں لکڑی کی تختیوں پر لکھنے کا عام رواج تھا۔ تسائی لینڈ نے چین میں پرانے سوتی کپڑوں سے کاغذ کی لبدی تیار کی اور اس سے قدرے خام شکل کا کاغذ تیار کیا، جو آج کے نفیس کاغذ کی ابتدائی شکل مانی جاتی ہے۔ کاغذ کی ایجاد نے چین میں بہت جلد مقبولیت حاصل کر لی اور آئندہ 2 صدیوں میں چین میں بڑی تعداد میں کتابیں تیار کی گئیں۔ ان کتابوں کے نمونے جو بعد میں دریافت ہوئے آج بھی برطانیہ اور فرانس کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ 700 سال تک چین نے کاغذ کی ایجاد کو راز رکھا، حتیٰ کہ عرب ترکستان علاقے میں چینیوں سے یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پہلا کاغذ سازی کا کارخانہ 8ویں صدی عیسوی میں سمرقند میں قائم کیا گیا، جس سے کورس کی کتب اور علمی کتابوں کی تیاری بڑے پیمانے پر کی جانے لگی۔ طلبہ کاغذ سازی کے مشغلے کو گاؤں گاؤں اور قریہ قریہ تک لے گئے۔ چنانچہ 8ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی عیسوی تک مسلم ممالک میں اس کی فیکٹریاں دن رات کام کرنے لگی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چینیوں نے اپنا راز مسلمان عربوں کے حوالے کیسے کر دیا؟ 751 عیسوی میں جب سمرقند میں، جو اب ازبکستان کا علاقہ کہلاتا ہے، مسلمانوں کی عباسی سلطنت تھی جو چینیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اگرچہ چینیوں کی تاریخ میں جارحیت بہت کم پائی جاتی ہے، لیکن اس دور میں چینیوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں چینیوں کو شکست ہوئی اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد میں چینی مسلمانوں کی گرفت میں آ گئے اور وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے، جن میں چند قیدی ایسے تھے جو نہ صرف چین کی کاغذ سازی کی صنعت سے وابستہ تھے، بلکہ کاغذ سازی کا ماسٹر مائنڈ ٹیو ہانان بھی ان میں شامل تھا۔ مسلمانوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا کر کاغذ سازی کو فروغ دیا۔ بہت مختصر عرصے میں مسلمان کاغذ سازی میں اتنے ہی ماہر ہو گئے جہاں چین کو پہنچنے کے لیے 1 صدی کا عرصہ لگا۔ وہاں مسلمان انتہائی کم عرصے میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے کاغذ سازی کے وہ تمام نقائص دور کیے جو چین کے کاغذ سازوں کو درپیش تھے۔ مثلا چینی کاغذ کھردرا اور بے ربط تھا، جبکہ مسلمانوں نے بہت مہارت سے اس کو نفیس اور ملائم بنا دیا۔ کاغذ سازی کی صنعت ترکستان کے بعد دمشق، قاہرہ، بغداد اور قرطبہ میں قائم ہو گئی تھی۔ آپ کو ایک اور نہایت دلچسپ فیکٹ بتائیں کہ یورپ کی سرزمین پر کاغذ سازی کا پہلا کارخانہ بھی عربوں نے 1085 میں اسپین کے ایک شہر میں قائم کیا، جبکہ دوسرا کارخانہ 1270 میں عرب مسلمانوں کی ہی مدد سے اطالیہ میں قائم ہوا، جو کرسچن یورپ میں پہلا کارخانہ تھا۔ انگلستان میں کاغذ سازی 1490 میں ہرٹ فورڈ شائر کے علاقے میں شروع ہوئی اور 19ویں صدی تک انگلستان میں کاغذ سازی کی دستکاری
باقاعدہ صنعت میں تبدیل ہو گئی، حتیٰ کہ 1884 میں کاغذ کو بلیچ اور مزید صاف کر کے نفیس کاغذ میں تبدیل کر دیا گیا، جس پر بعد میں کتابوں کی پبلش کا کام بہت آسان ہو گیا اور چھاپا خانوں کی ایجاد نے کتابوں کے حصول کو ہر عام اور خاص کے لیے آسان بنا دیا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ 12ویں صدی میں ہسپانوی مسلمانوں نے، جو اب اسپین کا علاقہ کہلاتا ہے، کاغذ سازی کی صنعت کا آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ صنعت فرانس اور ہالینڈ منتقل ہوئی۔ ہالینڈ کے بعد اٹلی کاغذ سازی میں اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ شروع میں اٹلی جنوبی جرمن کی کاغذ کی ضروریات پوری کرتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ جرمن خود کاغذ سازی میں نہ صرف خود کفیل ہو گئے بلکہ کئی ممالک کی ضروریات کو بھی پوری کرتے رہے۔ انگلستان ان سب ممالک کے مقابلے میں کاغذ سازی کی صنعت میں سب سے آخر میں داخل ہوا۔ انگلستان 15ویں صدی میں اس صنعت میں داخل ہوا۔ 18ویں صدی تک کاغذ ہاتھ سے چلائی جانے والی مشینوں سے بنایا جاتا رہا، لیکن رفتہ رفتہ کاغذ کا استعمال پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور اس کی ضرورت بھی بڑھتی گئی۔ تب انسان نے محسوس کیا کہ اس کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ کام ہاتھ سے ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ 18ویں صدی ہی میں فرانسیسی انجینئر لوئی رابرٹ نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کاغذ بناتی تھی۔ اس کے بعد اسے بہتر انداز میں ایجاد کرنے کا سہرا انگلینڈ کے ہنری فورڈ ریزر کے سر جاتا ہے، جس نے پہلے والی مشین کے نقائص دور کر دیے۔ اس کے بعد اس مشین میں ڈکنسن، کاؤسن اور کرامپٹن نامی انجینئرز نے مزید تبدیلیاں کر کے اس کی استطاعت میں اس قدر اضافہ کر دیا کہ یہ چند منٹوں میں منوں کے حساب سے کاغذ تیار کر لیتی تھی۔ اس مشین کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں کہ پہلے والے کاغذ کے مقابلے میں اس نے کئی گنا زیادہ نفیس کاغذ تیار کرنا شروع کر دیا، جو لاگت میں بھی انتہائی کم قیمت تھا۔ اس سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ دستی مشین جتنا کاغذ ایک سال میں تیار کرتی، یہ مشین اتنا کاغذ ایک دن میں تیار کر لیتی تھی۔ یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی کسی نہ کسی طور کاغذ تیار ہوتا آیا ہے، لیکن مشینی کاغذ کی شروعات برصغیر میں 1876 میں بالی کے مقام پر رائل پیپرز مل نامی ایک کارخانے سے شروع ہوئی، جس میں ڈاکٹر کیپری کے تیار کردہ مشین کو استعمال کیا جاتا رہا۔ لیکن جلد ہی ہندوستان کاغذ سازی کی صنعت میں ترقی کرنے لگا اور مختلف کمپنیاں چھوٹے چھوٹے کارخانے لگا کر کاغذ کی مقامی ضرورت کو پورا کرتی رہیں۔ 1918 میں انڈین پیپرز نامی کمپنی نے بانس کے گودے سے کاغذ تیار کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کاغذ نفاست اور معیار کے لحاظ سے کہیں بہتر تھا۔ بانس کے گودے کے علاوہ برصغیر میں گھاس، دھان کے پیال اور گنے کے پھوک سے بھی کاغذ تیار کیا جاتا رہا ہے۔ آج کے جدید دور میں مختلف مشینوں کے استعمال کے بعد اب یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کاغذ سازی کی صنعت پر زوال آ جائے۔ اگرچہ اخبارات اور کتابوں کی طرح گرافک پیپر کی مانگ میں صرف تھوڑی بہت ہی کمی آئی ہے، لیکن کاغذ کی صنعت اب بھی عروج پر ہے۔ دنیا میں اس وقت ہر سال 400 ملین ٹن کاغذ استعمال ہوتا ہے اور پیسے سے لے کر گتے کے ڈبوں تک، رسیدیں، کافی، اسٹک آن نوٹ، بیکنگ پیپر، انڈے کے کارٹن، سالگرہ کے کارڈز، تنکے، ریپنگ پیپر تک، غرض کاغذ کے بغیر جدید دنیا کا تصور کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کیش لیس معاشرے کی طرف گامزن ہوں، لیکن پیپر لیس سوسائٹی محال ہے۔ در حقیقت پوری دنیا میں کاغذ کی طلب بڑھ رہی ہے اور جیسے جیسے ہم صرف ایک مرتبہ قابل استعمال پلاسٹک سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، کاغذ اس کی جگہ لینے کے لیے ایک اہم دعوے دار ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں بے شمار خوردہ فروشوں کو یہ اعلان کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ وہ کاغذی تھیلیاں استعمال میں لا رہے ہیں، جبکہ کاغذ میں لپٹی چاکلیٹ، تیار کرنے کی ٹرے اور پانی کی بوتلیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کینیڈا میں حکومت نے حال ہی میں کچھ پلاسٹک کی اشیاء پر پابندی کی منظوری دے دی ہے، جبکہ یورپی یونین نے 2021 تک انتہائی خطرناک قسم کے پلاسٹک کو ختم کرنے کا تہیہ کیا ہے۔ چند انڈین ریاستیں ایک مرتبہ استعمال ہونے والے پلاسٹک سے جان چھڑا رہی ہیں۔ بہت سے کاروباری اداروں نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ وہ پلاسٹک کی پھینکے جانے والی اشیاء کو کاغذ میں تبدیل کریں گے۔
ہم نے آج آپ کو کاغذ کی ایجاد اور تاریخ سے آگاہ کیا. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں.